अस्सलाम वालेकुम तलबा तालबात, आप सबका उर्दू सफ़र में इस्तकबाल है। उर्दू की नई किताब खोल लीजिए नवी जमात के बच्चों। आज हम आपको सबक नंबर 6 पढ़ाएंगे। जो सबक हम पढ़ाएंगे उसके राइटर हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। उन्होंने 2-3 लोगों के बारे में लिखा है। जैसे उन्होंने लिखा मोहम्मद मजहर जाने जाना के बारे में, और जो है सैयद मोहम्मद मीर सोस के बारे में, शेख कलंदर बख्श यहया मानजुरत के बारे में। तो सबसे पहले आज हम पहले उनका तारुफ पढ़ेंगे। 1829 से उनकी तारीख़ पैदाइश और 1910 तारीख़ वफ़ात। मोहम्मद हुसैन आज़ाद दिल्ली के रहने वाले थे। 1857 के हंगामे में अंग्रेज़ों ने आज़ाद के बाप को फांसी चढ़ा दिया, यानी 1857 में। मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपना सारा सामान और ख़ानदान छोड़कर बरसों मारे मारे फिरे। आखिरकार 1864 यानी 1864 में वो लाहौर में महकमा तालीम में मुलाजिम हो गए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में उन्हें जॉब मिल गई। यहाँ उन्हें बाज़ अंग्रेज़ अफसरों से मिलने का मौका मिला, जिन्होंने उर्दू ज़बान में नई तरह की नज़म और नसर की बुनियाद डालने में बड़ा हिस्सा लिया। मौलाना हाली भी उनके शरीक हुए। एक नई तरह के मुशायरे की बुनियाद रखी गई, जिसमें गज़लों के मिसरे तरह के बजाय नज़मों के उन्वान मुकर्रर किए जाते थे। अंग्रेज़ी किताबों की तर्ज पर किताबें भी लिखी जाने लगी। इनमें आज़ाद की नए रंगे ख़याल 1880 बहुत अहम है। 1880 में ये किताब लिखी गई। मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1881 यानी 1881 में आब हयात नाम की एक किताब लिखी। इस किताब में उर्दू ज़बान और शायरी की तारीख़ मुफस्सल तौर पर और नए ढंग से बयान हुई है, मतलब बहुत डिटेल में बयान हुई है और नए तरीके से उसमें लिखा गया है। अपने तर्ज अदा, वाक़यात की दिलचस्पी और मिसालों की कसरत की बिना पर यह बहुत मशहूर और मकबूल हुई। आब हयात की तर्ज पर उन्होंने फ़ारसी ज़बान और अदब पर भी एक किताब सुखुनदान पारस लिखी, लेकिन यह आब हयात के मुकाबले में इतनी कामयाब नहीं हुई। आज़ाद की दूसरी किताबों में नसीहत का किरण फूल, जो बच्चों और औरतों के लिए लिखी गई थी, और दरबार अकबरी काबिल ज़िक्र हैं। मतलब ये दोनों किताबें बहुत ज़्यादा उनकी मशहूर हैं। इनके अलावा उन्होंने उर्दू और फ़ारसी के छोटे दर्जों में पढ़ाए जाने के लिए नहायत उम्दा दरसी किताबें भी लिखी। यानी उर्दू और फ़ारसी में उन्होंने छोटी क्लासेस में पढ़ाए जाने की जो कोर्स की किताबें होती हैं वो भी लिखी उन्होंने। मोहम्मद हुसैन आज़ाद बिलाशुबा उर्दू के सबसे बड़े नसर निगार हैं। उनकी तहरीर बज़ाहिर सादा लेकिन दरअसल बहुत सजाई और बनाई होती है। किरदार और वाक़या दोनों को चंद लफ्ज़ों में बिल्कुल ज़िंदा करके आंखों के सामने पेश कर देना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नसर का अदना कमाल है। मतलब जिस तरह वो लिखते हैं ना, तो हम उनकी पढ़ते पढ़ते हमारी आंखों के सामने मंजर आ जाता है, हम इमेजिन करने लगते हैं। आब हयात में जितने किस्से, वाक़यात और लतीफ़े दर्ज हैं और शायरों के बारे में जो जो ख़ास बातें कही गई हैं, वो सब आज तक लोगों की ज़बानों पर हैं। आब हयात की बहुत सी बातों को गलत भी कहा गया है। बाद में मसूद हसन रिजवी अदीब ने एक किताब लिखकर यह भी दिखाया है कि आब हयात में लिखी हुई वो बातें जिनको लोग गलत समझते हैं, दरअसल गलत नहीं हैं। लेकिन गलत या सही आज़ाद के कलम से जो निकल गया वो ऐसा अमिट हो गया कि बहुत से लोगों ने अपनी तनकीद की पूरी पूरी दीवारें इसी पर खड़ी की हैं। अमिट का मतलब ये हो गया कि वो मिटने वाला नहीं है, वो हमेशा किताबों में हमें नज़र आ रहा है। आब हयात के जो इक़्तिबासात हमने आपके सामने रखे हैं, उनमें मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना 1698 यानी 1698 और 1781, सैयद मोहम्मद मीर सौ 1720 1798 और यहया मानजुरत 1748 और 1809 के हालात हैं। ठीक है, इसमें आपने शायद कुछ नाम आपको नए लग रहे हों। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना का नाम तो सुना हुआ है, सैयद मोहम्मद मीर सोस का हमने सुना है, लेकिन यहया मानजुरत जो हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। आप खुद देख सकते हैं कि तीनों शायरों की शख्सियत किस तरह बिल्कुल अलग अलग हमारे सामने आती है। ये तीनों शायरों के बारे में इन्होंने लिखा है। लिखने वाले कौन हैं? जिनका हमने अभी पढ़ा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, और जिनके बारे में लिखा गया है वो हम आगे अगले पेज पर पढ़ते हैं। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना के वालिद आलमगीर के दरबार में साहिब मनसब थे। मतलब आलमगीर जो बादशाह थे उनके दरबार में किसी ओहदे पर थे। नसब उनका बाप की तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने हनफिया से मिलता है, जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे थे।
ماں بیجاپور کے شریف گھرانے سے تھیں، دادا بھی دربار شاہی میں صاحب منصب تھے۔ دادی اسد خان وزیر عالمگیر کی خالہ بہن تھیں، پر دادا سے اکبر شاہ کی بیٹی منسوب ہوئی تھی۔ ان رشتوں سے تیموری خاندان کے نواسے تھے۔ 1111 میں جبکہ عالمگیر دکن پر فوج لیے پڑا تھا، ان کے والد نوکری چھوڑ کر دلی کو پھرے کا مطلب وہاں چلے گئے۔ یہ کالا باغ علاقہ مالوا میں 11 رمضان کو جمعے کے دن پیدا ہوئے۔ عالمگیر کو خبر گزری، آئین سلطنت تھا کہ امرا کے ہاں اولاد ہو تو حضور میں عرض کریں، مطلب ان کو بتائیں، بادشاہ خود نام رکھیں یا پیش کیے ہوئے ناموں میں سے پسند کر دیں۔ کسی کو خود بھی بیٹا یا بیٹی کر لیتے تھے کہ یہ امور طرفین کے دلوں میں اتحاد اور محبت پیدا کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ جو ہے نام پسند کرتے تھے بہت سارے ناموں میں سے، اور کبھی کبھی بیٹا بیٹی کو اپنے پاس بھی رکھ لیتے تھے۔ اس طرح عوام میں اور بادشاہ میں جو ہے محبت اور اتفاق جو ہے پیدا ہوتا تھا، اور یہ آگے چل کر ان کے لیے ترقی کا سبب ہوتا تھا۔ ان کے لیے ایک وقت پر سند ترقی ہوتے تھے، ایک دوسرے کے کام آتے تھے، اور بادشاہوں کو ان سے وفاداری اور جانثاری کی امیدیں ہوتی تھیں، کیونکہ یہ شروع سے سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ جب بچے پیدا ہوتے تھے وہ نام بھی رکھتے تھے اور ان کو کبھی کبھی اپنے پاس بھی رکھتے تھے، تو یہ جو ہے اس طرح ان میں وفاداری اور جانثاری کی امیدیں ہوتی تھی کہ آگے چل کر ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ شادی بھی اجازت سے ہوتی تھی، کبھی ماں باپ کی تجویز کو پسند کرتے تھے، کبھی خود تجویز کر دیتے تھے، یعنی خود بتا دیتے تھے۔ غرض عالمگیر نے کہا کہ بیٹا باپ کی جان ہوتا ہے، باپ مرزا جان ہے، اس کا نام ہم نے جانے جانا رکھا۔ باپ نے مطلب کہا کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کی جان ہوتا ہے، انہوں نے یہ نام رکھا تھا۔ پھر اگرچہ باپ نے شمس الدین نام رکھا مگر عالمگیر نام کے سامنے نہ چمکا۔ مظہر تخلص انہوں نے آپ کیا، مطلب جب انہوں نے شعر لکھنے شروع کیے تو انہوں نے تخلص نام جو ہے مظہر رکھا، اور جانے جانا کے ساتھ مشہور چلا آتا ہے۔ مرزا جان بھی شاعر تھے اور جانی تخلص کرتے تھے۔ 16 برس کی عمر تھی کہ باپ مر گئے، اسی وقت سے مشت خاک کو بزرگوں کے گوشۂ دامن میں باندھ دیا۔ مشت خاک کا مطلب ہے ان کو، یعنی انسان جو ہے وہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اس لیے مشت خاک کہا گیا ہے۔ گوشۂ دامن میں باندھ دیا مطلب بزرگوں کے ساتھ رہنے لگے۔ 30 برس کی عمر تک مدرسوں اور خانقاہوں میں جھاڑو دی، اور جو دن بہار زندگی کے پھول ہوتے ہیں انہیں بزرگوں کے روزوں پر چڑھا دیا، مطلب بس ان کی مجلس میں رہتے رہے اس ٹائم، جس ٹائم لوگ تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں، مزے کرتے ہیں۔ اس عہد میں تصوف کے خیالات ابر کی طرح ہندوستان پر چھائے ہوئے تھے، چنانچہ قطع نظر کمال شاعری کے ہزارہ مسلمان بلکہ ہندو بھی ان کے مرید تھے، مطلب ان کی شاعری ایسی تھی کہ ہزاروں مسلمان تو تھے ہی، اس کے بعد ہندو بھی ان کے قائل تھے کہ یہ بہت اچھی شاعری کرتے ہیں، اور دل سے اعتقاد رکھتے تھے، دل سے ان سے محبت کرتے تھے۔ مرزا صاحب کی تحصیل علمی عالمانہ نہ تھی مگر علم حدیث کو بااصول پڑھا تھا، مطلب انہوں نے علم حدیث جو ہے وہ صحیح طریقے سے بااصول پڑھا تھا۔ حنفی مذہب کے ساتھ نقش بندی طریقے کے پابند تھے۔ اب یہ نقش بندی کیا چیز ہے؟ یہ ہے ایک مطلب اس میں کتاب میں آپ کے لکھا ہوا ہے کہ صوفیوں کے 4 مشہور طریقے یا سلسلے ہیں، قادری ہے، سہروردی ہے، چشتی ہے اور نقش بندی۔ تو ہندوستان میں نقش بندی طریقے کے سب سے بڑے بزرگ شیخ احمد سرہندی کہے جاتے ہیں۔ مرزا مظہر جانے جانا 3 واسطوں سے شیخ سرہندی کے مرید تھے، مطلب ان کو سب سے زیادہ وہ مانتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہوں نے مطلب کیا کیا ان کی باتیں عجیب اس میں لکھی ہوئی ہیں، کہ نقش بندی کے طریقے کے پابند تھے اور احکام شریعت کو صدق کے دل سے ادا کرتے تھے۔ جو ہمارے شریعت کے احکام ہیں ان کو سچے دل سے ادا کرتے تھے۔ اوضاع و اطوار اور ادب آداب نہایت سنجیدہ اور برجستہ تھے کہ جو شخص ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا ہوشیار ہو کر بیٹھتا تھا، مطلب ان کو مینرز اور یہ سب باتیں اتنی زیادہ ان کے مزاج میں تھیں کہ جو بھی بیٹھتا تھا بہت زیادہ الرٹ ہو کے بیٹھتا تھا، ہوشیار ہو کے بیٹھتا تھا، کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ کہہ دیتے تھے کہ ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے۔ لطافت مزاج اور سلامتی طبع کی نقلیں ایسی ہیں کہ آج سن کر تعجب آتا ہے۔ خلاف وضع اور بے اسلوب حالت کو دیکھ نہ سکتے تھے، ان کا مزاج ایسا تھا کہ کوئی بھی بے ڈھنگی چیز اور غلط چیز اور مطلب ٹیڑھی میڑھی کچھ بھی ہے وہ مطلب وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی مثالیں آگے لکھی ہوئی ہیں، دیکھیں نقل لکھا ہوا ہے کہ ایک دن درزی ٹوپی سی کر لایا، اس کی تراش ٹیڑھی تھی، مطلب اس نے کٹنگ تھوڑی خراب کر دی تھی۔ اس وقت دوسری ٹوپی موجود نہ تھی، اس لیے اسی کو پہننا پڑا مگر سر میں درد ہونے لگا۔
اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مزاج بہت زیادہ نازک تھا، وہ ایسی بے ترتیبی اور غلط بات کو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے، جیسے اوپر بتایا گیا ہے نا، اسی کی اب یہ مثالیں لکھی گئی ہیں۔ آگے لکھی ہوئی ہے نقل، جس چارپائی میں کان ہو اس پر بیٹھا نہ جاتا تھا، گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ کان کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا پن، جیسے لکڑی میں یا کہیں دیوار میں کچھ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس میں کان ہے، کپڑوں کو بھی کہتے ہیں کہ کپڑا کچھ غلط ہے اس میں کان ہے، تو گھبرا کر اٹھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور چنانچہ دلی دروازے کے پاس ایک دن ہوادار میں سوار چلے جا رہے تھے، راہ میں ایک بنیے کی چرپائی کے کان پر نظر پڑی تو وہیں ٹھہر گئے، جب تک اس کا کان نہ نکلوا لیا آگے نہ بڑھے۔ مطلب جا رہے تھے وہ، راستے میں انہیں کچھ ایسے نظر آیا چرپائی پہ، تو وہ بھی ان سے گوارا نہ ہوا اور راستے میں رک کر اس کو انہوں نے ٹھیک کرایا۔ آگے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ نقل، ایک دن ایک نواب صاحب کے ان کے خاندان کے مرید تھے، ملاقات کو آئے، ٹھیک ہے، ان کے خاندان کے کوئی مطلب ان کے چاہنے والے تھے، ان کے خیر خواہ تھے، ان کی ملاقات کو آئے اور کچھ سراہی لے کر پانی پیا۔ پہلے زمانے میں سراہیاں استعمال ہوتی تھیں اور ان میں پانی رکھا ہوتا تھا، تو انہوں نے خود پانی نکال کر پیا۔ اتفاقاً آب خورا جو رکھا تو ٹیڑھا رکھا، آب خورا مطلب جس میں پانی پیا جاتا ہے، پانی پینے کا پیالہ، تو جو واپس رکھا تو وہ ٹیڑھا رکھا۔ مرزا کا مزاج اس قدر برہم ہوا کہ ہرگز ضبط نہ ہو سکا، یعنی کہ برداشت نہ ہو سکا، اور بگڑ کر کہا کہ عجب بے وقوف احمق تھا جس نے تمہیں نواب بنا دیا، آب خورا بھی سراہی پر رکھنا نہیں آتا۔ مطلب ذرا سا سراہی پہ رکھا ہوا پیالہ بھی ان کو اچھا نہیں لگا، اور انہوں نے کہا کہ کون بے وقوف آدمی ہے جس نے تمہیں نواب بنا دیا۔ شروع میں لکھا ہے نا کہ وہ نواب صاحب تھے جو ان سے ملنے آئے تھے، تو کہنے لگے کہ تمہیں تو یہ بھی سراہی پہ ٹھیک سے رکھنا نہیں آتا، تو تم نواب کیسے بن گئے۔ آگے ہے نقل، ایک معتقد کا بیٹا حسن اعتقاد سے غزل لے کر آیا کہ شاگرد ہو اور اصلاح لے۔ مطلب جیسے وہ شاعر تھے تو کچھ لوگ ان سے پوچھنے آتے ہوں گے، اصلاح لینے آتے ہوں گے، تو ایک آیا کسی کا بیٹا، اور اس نے کہا کہ وہ شاگرد ہونا چاہتا ہے اور اصلاح لینا چاہتا ہے، کریکشن کرانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصلاح کے ہوش و حواس کسے ہیں؟ مطلب یہ کہ اب جو ہے زیادہ اس بارے میں میرا دماغ کام نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم ان کی طبیعت صحیح نہ ہو یا پھر ان کا کچھ اور مطلب جیسے ہوتا ہے آخری وقت آنے والا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا اب اصلاح کے ہوش و حواس کسے ہیں؟ اب عالم کچھ اور ہے، غرض یعنی اس نے عرض کی کہ میں فقط بطور تبرک اور سعادت حاصل کرنی چاہتا ہوں، یعنی جیسے تبرک ہوتا ہے نا کہ چلو تھوڑا سا کچھ مل جائے، تھوڑا سا ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے، تو اس نے کہا کہ فقط تبرک میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اس وقت ایک شعر خیال میں آیا ہے، اسی کو تبرک اور اسی کو اصلاح سمجھ لو، تو تمہارا مطلب جو تمہاری غرض ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو وہ شعر کیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں مر گیا مظہر، فی الحقیقت میں گھر گیا مظہر۔ تو اس بات سے ایسا لگ رہا ہے نا کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اصلاح کے ہوش و حواس اب نہیں ہیں، تو شاید ان کا دنیا سے جانے کا ٹائم قریب تھا، اور انہوں نے یہ شعر سنایا کہ لوگ کہتے ہیں مر گیا مظہر، یعنی دنیا میں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص مر گیا، لیکن اصل میں وہ اپنے گھر چلا گیا، اصل گھر جو ہے وہ انسان کا اس دنیا کے بعد ہی ہے۔ تو یہ کہنے کے بعد غرض 7ویں محرم کی تھی تاریخ، یعنی غرض 7ویں محرم کی تھی کہ رات کے وقت ایک شخص مٹھائی کی ٹوکری ہاتھ میں لیے آیا، دروازہ بند تھا، آواز دی اور ظاہر کیا کہ میں مرید ہوں، نظر لے کر آیا ہوں۔ جیسے کچھ لوگ ایسی کچھ ہدیہ لے آتے ہیں، نظر نیاز ایسے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں، کہیں سے آئے تو کچھ لے کر آئے، تو وہ ایک شخص آیا اور اس نے جو ہے آواز دے کر کہا کہ میں آپ کا مرید ہوں۔ مرید کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کا چاہنے والا یا آپ کا فین، آپ کا قائل، آپ کا کچھ بھی اس طریقے سے، تو جو ہے وہ نظر لے کر آئے۔ وہ باہر نکلے تو ایک کرابین ماری کہ گولی سینے کے پار ہو گئی۔ اس نے مطلب کوئی اس کے پاس ہتھیار تھا جو اس نے چھپا رکھا تھا، اس نے اس سے ان کو مطلب مارنے کی کوشش کی۔ نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ دگاڑے کا نشان ہم نے بھی دیکھا ہے، کیول رام کے کوٹھے پر ڈیوڑی کی دیوار میں اب تک موجود تھا۔ مطلب وہ جو گولی لگی تھی ان کے سینے پر، وہ دیوار میں بھی نشان ہو گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ تو بھاگ گیا مگر انہیں زخم کاری آیا، مطلب کافی گہرا زخم آیا۔ 3 دن تک زندہ رہے، اس عالم اضطراب میں لوٹتے تھے اور اپنا ہی شعر پڑھتے تھے۔ عالم اضطراب مطلب پریشانی کے عالم میں رہے وہ اس ٹائم، اور اپنا ایک شعر پڑھتے تھے۔ ایک فارسی کا ایک شعر لکھا ہوا ہے جس کو ہم آپ کو الگ سے سمجھائیں گے، الگ سے بتائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ 7ویں محرم میں ایک شخص آیا تھا مٹھائی کی ٹوکری لے کر، لیکن اس کا ارادہ کچھ اور تھا، اور اس نے اس میں کوئی بندوق وغیرہ چھپا رکھی تھی، اور اس نے یہ کہا کہ میں آپ کا مرید ہوں، اور اس کے بعد اس نے گولی ماری جو ان کے سینے کے پار ہو گئی۔ لیکن وہ
اس وقت ان کا انتقال نہیں ہوا، بس یہ کہ بہت گہرا زخم آیا تھا۔ یہ 3 دن نہایت استقلال اور ثابت قدمی سے گزارے، مطلب یہ کہ پریشان نہیں ہوئے، اس میں رہے، بس یہ کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ بلکہ جب شاہ عالم کو مطلب بادشاہ کو خبر پہنچی تو بعد تحقیقات کے کہلا بھیجا کہ قاتل نہیں ملتا، نشان دو تو ہم اسے سزا دیں۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے کہا کہ ہمیں اس کا کچھ بتاؤ، جیسے حلیہ بتاؤ، کچھ ایسا بتاؤ کہ ہم اسے ڈھونڈ لیں اور اسے سزا دیں۔ تو جواب میں کہا کہ فقیر کشتہ راہ خدا ہیں اور مردہ کا مارنا قتل نہیں۔ کہنے لگے کہ مطلب میں تو پہلے ہی ایک طریقے سے مرا ہوا ہوں، اس نے مجھے مارا تو کوئی غلط کام نہیں کیا، مردے کو مارنا قتل نہیں، قاتل ملے تو آپ سزا نہ دیں، مطلب انہوں نے اس کو معاف کر دیا، یہاں بھیج دیں۔ آخر 10ویں کو شام کے وقت دنیا سے انتقال کیا۔ بہت لوگوں نے تاریخیں کہیں مگر درجہ اول پر میر قمر الدین منت کی تاریخ ہے، جس کا مادہ خاص الفاظ حدیثیں اور اتفاق یہ کہ موضوع ہیں۔ آشا حمیدن ماتا شہیدن، یہ جو لکھا ہوا ہے آشا حمیدن ماتا شہیدن، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں 7 محرم کو مطلب ان کے گولی لگی تھی نا، اور انتقال ان کا ہوا 10 میں، ہاں 10 محرم میں، تو 3 دن مطلب انہوں نے کافی اس میں پریشانی میں گزارے۔ اور یہ عربی کا فقرہ ہے جس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ وہ زندہ تھا تو لوگ اس کی تعریف کرتے تھے، اور وہ مرا تو شہادت کے درجے میں مرا۔ چلیں یہ تو ہم نے ابھی پڑھ لیا ہے، ابھی ہم پڑھیں گے اگلا، اور اس کے 2 پارٹ اور رہ گئے ہیں ابھی۔ ان 2 شاعروں کے بارے میں آئے گا، سید محمد میر سوز اور شیخ قلندر بخش یحییٰ مان جرت۔ لیکن اگر ہم سارا ایک ساتھ پڑھیں گے تو آپ لوگ تھک جائیں گے، اسی لیے ہم اسے اگلے ویڈیو میں آپ کو پڑھائیں گے۔ ابھی آپ فی الحال اس کو ریڈنگ کریں اور دوبارہ پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگلے ویڈیو دیکھنا نہ بھولیے گا اردو سفر پر۔